अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं आपके साथ खतीजा राठौर। कोई रह तो नहीं गया, कोई बच तो नहीं गया। तोशा खाना की मुकम्मल कहानी सामने आ गई। 2002 से लेके 21 साल तक का रिकॉर्ड जो है वो जारी कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा तहाइफ लेने वाले मुशर्रफ साहब और शौकत अजीज़ साहब हैं। मुशर्रफ साहब इस दुनिया में नहीं रहे और शौकत अजीज़ साहब पाकिस्तान में नहीं रहे। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान समेत ने बहती गंगा में अपने हाथ धोए हैं और अब जो है इमरान खान के ऊपर गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा सकती है। जो आज सुबह हो रहा है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। जमान पार्क पे कारकुनों की तादाद जो है वो मौजूद है, वोटिंग कैनल जो है वहां पे मौजूद है। कारकुनों पे तशद्दुद किया जा रहा है और अरेस्ट भी किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ खान साहब जो हैं वो अपनी गिरफ्तारी जो है वो देना नहीं चाहते और वो अब भी अपनी रिहाइश गाह पे मौजूद है। इस पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद है यासिर खान साहब, इनके हमरा हैं हुमायूं उस्मान साहब, MQM से मोहसिन काज़मी साहब एनालिस्ट हैं और PTI से हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है राबिया असफर निजामी साहिबा ने। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया राबिया आपके वक्त का। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है आवाज़। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल। राबिया, जो आज जो कुछ हो रहा है वो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। जमान पार्क जो है वो हमें मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था। क्या वजह है कि इमरान खान साहब जो है वो अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहे? देखिए, पहले तो सोचने समझने वाली बात यह है कि अगर हम गिरफ्तारी की बात करते हैं तो आसिफ अली जरदारी जो है उन्होंने भी गिरफ्तारियां दी हैं, नवाज शरीफ साहब ने दी हैं, मरियम नवाज साहिबा ने दी हैं। तो क्या वजह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहे? खुदा ना खास्ता अगर उनको गिरफ्तारी देनी भी पड़ जाती है तो उनकी मकबूलियत इतनी है कि इंटरनेशनल मीडिया भी वो भी जो है उसे कवर करेगा, लेकिन हम देखते हैं कि कारकुन आ जाते हैं, तसादुम हो जाता है पुलिस एहलकारों के साथ। तो क्या वजह है आखिर? तो खतीजा, पहले तो बड़ी अजीब सी बात है कि ये कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। हम इमरान खान को किन से मिला रहे हैं? जरदारी से, मरियम नवाज से और पता नहीं आपने जिन जिन के नाम लिए हैं एरे गैरों के, उनका आप उनके जो आप कह सकते हैं ना कि एक परफॉर्मेंस और प्लस प्रोफाइल देखिए और कहाँ इमरान खान और कहाँ ये लोग। तो बेसिकली इन्होंने तो गिरफ्तारियां दी हैं। इनके केसेस आपने कभी खोल के अगर पढ़ें तो आपको हैरानी होगी कि किस तरीके का माफिया है जिसने पाकिस्तान को अपनी जद में जकड़ा हुआ है। और सिर्फ इनकी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए क्या इमरान खान अपनी गिरफ्तारी दे दें? तो ये तो अजीब सी बात है। नेशनल मीडिया की कवरेज के लिए तो इंसान जो है राबिया, कता कलामी की मैं आपसे माजरत चाहूंगी। मुझे सिर्फ ये बता दें कि ये जो गिरफ्तारी हो रही है ये नून लीग के बेसिस पे हो रही है या अदालती हुक्म के बेसिस पे की जा रही है? हमारा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि बेसिकली चंद लाडले हैं मुल्क के अंदर और उनकी ख्वाहिशात को बेसिकली पूरा करने के लिए कभी कोई केस आपके सामने तोशा खाना के केस से भी आप इंट्रो में बात कर रही थी। तो तोशा खाना के केस के अंदर आज पहले तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब बाकी लोगों के लिए तहाइफ की लिस्ट मांगी गई तो वो गवर्नमेंट के जो लोग थे उन्होंने कहा कि जी हम नहीं दे सकते, सिक्योरिटी का मैटर है, ये कंसर्न है, इसलिए हम ये लिस्ट शेयर नहीं कर सकते। आज तो फवाद चौधरी साहब ने कहा था। खतीजा मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। आज जब वो लिस्टें बाहर निकली हैं तो क्या कहूँ यार, मुझे वो मिसाल याद आ जाती है कि खैर अल्फाज मुनासिब अल्फाज नहीं है इसलिए, लेकिन ये इससे पता चलता है कि एक चीज को एक आपने हवा बना लिया। इस पूरे तोशा खाना केस के अंदर एक कानून मौजूद है जिसके तहत जो है वो आप जो भी स्टेट के लोग होते हैं पोजीशन पे बैठे हुए होते हैं वो गिफ्ट्स को बेसिकली बाय कर सकते हैं सर्टेन प्राइस के ऊपर। इसमें कौन सी ऐसी इलीगल एक्ट है? लेकिन तमाशा बनाया हुआ था बिकॉज उनको इमरान खान के खिलाफ कोई और चीज मिली ही नहीं। तो कभी तोशा खाना, कभी घड़ी, कभी कोई और ऐसी चीज, और आप उन लोगों को कंपेयर कर रही हैं इमरान खान से जिन्होंने मुल्क लूट लिया है। यार आपके ख्याल में मरियम नवाज साहिबा आज तक बेसिकली इदारों के खिलाफ इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी रोडों पे खड़े होकर तकरीरें कर रही हैं, क्यों नहीं उठा के कोई ले जाता? आपको याद है अरसलान गुम्मन, उनको 2 दिन पहले हमारा MPA घर से उठा के ले गए और ये कहते हैं कि जी 16 घंटे बाद तक ये पता नहीं था कि किस केस में उठा के लेके गए हैं।
تو کیا وہ صرف جو نہیں دیکھیے رابعہ، جہاں پہ میں بات کرتی ہوں آصف علی زرداری کی، نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ بھی گرفتاریاں دی، لیکن اگر آپ نے میرا انٹرو سنا ہو تو میں نے اس میں واضح کر دیا تھا کہ توشہ خانہ کی جو گفٹس کی ہم بات کرتے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ہے گفٹس لیے گئے مشرف صاحب نے لیے گئے، شوکت عزیز صاحب کا نام میں نے لیا ہے، زرداری صاحب نے گڑی لی ہے، BMW لیا، یہ ہم کہتے ہیں، اس کی ہم بات کرتے ہیں۔ خدیجہ صاحبہ، مشرف صاحب تو دنیا میں رہے نہیں، اللہ میاں ان کی مغفرت کرے، آمین۔ لیکن جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے ہی تماشے بنائے ہوئے تھے نا۔ آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا مریم کے کہنے کے اوپر اریسٹ کریں، تو مریم کرتی کیا ہے، ججز کو پریشرائز کرتی ہیں نا کہ ان کی ڈفرنٹ، کبھی آڈیو لیک کر دی، کبھی ویڈیو لیک کر دی، کبھی کسی کا کچھ لیک کر دیا، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پریشر ڈالا جاتا ہے ان سے اپنے مرضی کے فیصلے کروانے کے لیے۔ تو اصل سارا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ قانون بیسکلی ہمیں چیف جسٹس صاحب سے، بندیال صاحب سے امید ہے، کورٹ سے ہمیں امید ہے، وہ لوگ جو بیسکلی کھڑے ہوئے ہیں توشہ خانہ کے اندر، میں ان جج صاحب کو سلام کرتی ہوں کہ وہ اپنے فیصلے پہ ڈٹے رہے اور انہوں نے وہ پبلک کی انفارمیشن، کیونکہ اس سے ثابت ہوتا ہے نا، میں یہ غلط یا صحیح کی بات نہیں کر رہی، لیکن یہ دکھانا کہ کسی ایک نے غلط کیا اور باقیوں کا جرم جو ہے وہ جرم نہیں ہے۔ اگر عمران خان کی گھڑی لینا جرم ہے تو باقی جن لوگوں نے اس سے اپنی نوازشیں جنہوں نے اٹھائی ہیں، BMW یہاں لیے اور پتہ نہیں کیا کچھ لیا ہے، وہ پھر جرم نہیں ہے۔ اور وہ بیسکلی وہ لوگ جو بیسکلی ڈیفینس، رابعہ صاحبہ میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر مریم نواز کے کہنے پہ جو ہے وہ گرفتاری جو ہے وہ عمل میں لائی جا رہی ہے خان صاحب کی، جی میں ایک پورے نظام کی بات کر رہی ہوں جس کے اندر مریم نواز کھڑے ہو کے کہتی ہیں کہ انصاف کا پلڑا برابر کیا جائے، ٹھیک ہے، وہ دھمکیاں دیتی ہیں کھڑے ہو کے اسٹیٹ کو، اور اسٹیٹ ان کی دھمکیوں کو سنتا ہے، تو پھر تو لیکن اپوزیشن تو یہی کہتی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنے کارکنوں کو آگے کر دیتے ہیں، جب ہم گرفتاری کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ کہہ دیتے ہیں۔ دیا تھا اور بے نظیر سڑک پہ نکلی تھی اور جو اتنا مجمع جب اکٹھا کیا تھا، تو کیا میں اس کو بھی ہیومن شیلڈ کہوں؟ ہم کارکنان ہیں یار، ہم عمران خان کو ایک منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیجئے، ہم بیسکلی اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں، کب تک ہم محکوم رہیں گے؟ جتنے آپ کے جرنلسٹ فرٹرنٹی ہے، ناظم جوکیوں کا کیس دیکھ لیجئے، آپ کے جتنے جرنلسٹ ان کے اندر مارے گئے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ کیا یہ خدا نہ خواستہ آپ کے دروازے تک نہیں پہنچیں گے؟ آپ عمران خان کو چھوڑ دیجئے، کیا اپنے حقوق کے لیے آپ باہر نہیں نکلیں گے؟ جی ناظرین، ویلکم بیک فرام دا بریک، اور بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بارے میں۔ ہمایوں صاحب کا رخ کریں گے۔ ہمایوں صاحب، جو آج ہو رہا ہے کراچی میں، لاہور میں، وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ ان حالات کو؟ میں ابھی بات کر رہا تھا جس طرح اپنی اس کو کنٹینیو کروں گا کہ خان صاحب نے تو خود کچھ عرصے پہلے جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا تھا، اور رضاکارانہ طور پہ بہت سارے کارکنوں نے گرفتاریاں بھی دی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو گرفتاری دے دینی چاہیے تھی۔ اس سے تو تاثر ہمیں یہ ملتا ہے خاص طور پہ کراچی میں رہنے والوں کے لیے کہ کراچی میں آپ کے سامنے، کراچی میں تو اس سے بہت کم واقعات ہیں، اور آپ کو ملیں گے کہ کراچی کے اندر نہ کوئی پرچہ ہوتا تھا، نہ کوئی کورٹ کا حکم ہوتا تھا، پھر بھی پولیس راتوں کے اندھیرے میں کراچی والوں کو مار مار کے اٹھا کر گرفتار کر کے لے کے جاتی تھی۔ تو میں تو یہ تاثر سمجھ رہا ہوں کہ پاکستان میں دوسرے صوبوں کے لیے اور قانون ہے اور کراچی کے لیے اور قانون ہے، تو پاکستان کے اندر یہ ناانصافی نہیں چل سکتی۔ قانون عدلیہ کا جو حکم ہے وہ سراخوں پہ ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو گرفتاری دینی چاہیے تھی۔ اتنا وائلنس جو کریٹ ہوا جس میں ایک آدھ لوگوں کی جانیں بھی، عدالت پہ پریشر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اب یہ پریشر تو پھر پاکستان پہ بن رہا ہے۔ دیکھیں پاکستان پہ پریشر اس طرح بن رہا ہے کہ کسی صوبے میں کوئی اور قانون ہو اور کسی صوبے میں کوئی اور قانون ہو، تو یہ قانون کی بالادستی نہیں ہے، تو کھلم کھلا قانون کو چیلنج کیا گیا۔ اس طرح تو کل کوئی بھی جماعت، پھر سب کے پاس کارکن ہے، رضاکارانہ طور پر اگر کوئی گرفتاری نہیں کرتا، امپیکٹ غلط جائے گا، ہر بندہ اس کو استعمال کرے گا اپنے کارکنوں کو اسی طرح اگر روڈوں پہ نکالنا شروع کر دے گا۔ یہ پاکستان میں نیا کلچر انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے جو کہ نہیں کروانا چاہیے تھا، اور کیس کو اتنا بڑا نہیں تھا۔ اگر توشہ خانہ کا کول ان کے توشہ خانہ کا تھا تو پیش ہو جاتے، اس میں کوئی اتنا بڑا تھا نہیں، وہ تو پہلے جج بلواتے بیل ہو جاتی، سماعت ہو جاتی، کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا۔ اگر اس کو ایشو کریٹ کیا جا رہا ہے تو یہ امپیکٹ اچھا نہیں جائے گا۔ باقی پارٹیز بھی اگر اس ٹریک پہ آ گئی کراچی کے اندر تو
خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کہ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. محسن کاظمی صاحب کا رخ کروں گی. محسن کاظمی صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ, خان صاحب کی ہٹ درمی ہے کہ وہ گرفتاری نہیں دے رہے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا صبح میں کہ کارکنوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود تھی, پھر پولیس کی شیلنگ ہوئی, کارکن زخمی ہوئے, لیکن خان صاحب جو ہیں وہ اپنے بیڈ روم سے, اپنے لیونگ ہال سے نہیں نکلے. کیا کہیں گے؟ اچھا, پہلی چیز یہ کہ یہ گرفتاری اس انداز کی نہیں ہے جس کا ذکر آپ نے ابھی اپنے تبصرے میں کیا. جی, چاہے آصف زرداری صاحب تھے اور ہمارے نواز شریف صاحب تھے, بہت لوگ گرفتار ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ جب ان کو 16 مارچ تک کی ان کو چھٹی دے دی گئی ہے خان صاحب کو, ایک 18 مارچ کی, ایک 16 مارچ کی, کہ اس وقت تک آپ کو جو ہے وہ حفاظتی بیل دے دی گئی ہے. اب ان کو 16 مارچ کو وہاں پیش ہونا ہے, 18 کو دوسری جگہ پیش ہونا ہے. آج ہے 14. جی, یہ حکومت کا کام ہے, یہ عدالت کا کام نہیں ہے. عدالت نے صرف یہ کہا کہ ہمارے سامنے جو ہے آپ 16 مارچ کو اس کو پیش کریں یا 19 مارچ کو پیش کریں. آپ آج اس کو کیوں گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک تو انہی نے اعلان کر دیا کہ ہم اتوار کو جلسہ کریں گے. ایک بات ظاہر ہے وہ پارٹی کا لیڈر ہے, اس نے الیکشن کے لیے اپنی پارٹیاں ختم کر دی, اپنی حکومتیں ختم کر دی. وہ اس کو بچانے کے لیے, اس کو سروائیو کرنے کے لیے ہر قسم کی قیمت ادا کرے گا اور کر رہا ہے. اس بات سے میں بھی اتفاق نہیں کرتا ہوں کہ خان صاحب نے بہت دانش مندی کے فیصلے نہیں کیے. اس سچویشن کو دیکھ کے ہم یہ کہہ رہے ہیں, اس سچویشن سے پہلے بھی میں یہ بات کہہ رہا تھا. ہر عقل مند آدمی جانتا تھا کہ اگر آپ نے اسمبلیاں توڑ دی جو آپ کی ڈھال تھی, اب آپ کے پاس کوئی ڈھال نہیں ہے اس وقت. یہ کوئی عقل مندی کا فیصلہ نہیں تھا. اب جب توڑ دی تو اس کے یہ نتائج آپ کے سامنے آ رہے, آپ بھی بھگت رہے ہیں, آپ کی پارٹی بھی بھگت رہی ہے اور آپ کے ورکر بھی بھگت رہے ہیں. محسن کاظمی صاحب, گرفتاری تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی دی تھی. آپ دیکھیں نا, ان کی مقبولیت تو تھی, گرفتار تو انہیں بھی کیا گیا تھا. اب سنیے, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی پہلی گرفتاری ضیاء الحق کے زمانے میں 348 ماشاء اللہ کے تحت ہوئی تھی. جی, اور بھٹو صاحب کبھی ڈرپوک آدمی نہیں ہے. میں ان کی بات بتاؤں تو آپ لوگ حیران ہو جائیں گے. بھٹو صاحب کو لاسٹ ٹائم میں جہاز کھڑا کر کے دے دیا تھا, یہ جہاز کھڑا ہے, آپ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھیں اور جس ملک جانا چاہیں چلے جائیں, اور یہ پھانسی کے پندے سے پھنس سکتے تھے. لیکن بھٹو صاحب نے کہا نہیں, میں ملک نہیں چھوڑ کے جاؤں گا. وہ تو بہادر آدمی بھی تھا اور واقعی سیاسی آدمی تھا. جی, اب رہا یہ کہ ہر سیاستداں اپنا فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کب گرفتاری دینی. خان صاحب دینے کو تیار ہے. اب بات یہ کہ آج اس کو یہ اریسٹ کر لیں گے, یہ کوئی وہاں کورٹ میں تھوڑی لے کے جائیں گے. آج اسے آج انہیں لے جائیں گے تھانوں میں, جہاں بھی رکھنا ہے ان کو. جی, اور یہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کی ذاتی خواہش بھی ہے اس کے اندر کہ ہم پورا بدلہ دے, ترازو برابر کرنا چاہ رہے ہیں وہ. تو یہ قوم نہیں برداشت کرے گی. اور یہ کرنے کا, اگر آپ سے غلطی ہوئی تھی تو یہ غلطی آپ ان سے نہ کروائیں, یہ غلطی ان کے لیے نہ کریں, کیونکہ وہ اس وقت مقبول لیڈر ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. یہ جیل میں جائے گا, اس سے زیادہ بھاری ہو جائے گا. یہی بات تو سمجھنے والی ہے محسن کاظمی صاحب, یہی بات تو سمجھنے والی ہے کہ خان صاحب اگر جیل میں جاتے ہیں تو وہ مقبول ہو جائیں گے, کیونکہ ان کی مقبولیت کہیں زیادہ ہے. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ خان صاحب کو کور کرتا ہے, کوریج دیتا ہے. یاسر خان صاحب کی جانب جاؤں گے. یاسر صاحب, کیا سمجھتے ہیں آپ کہ خان صاحب جو ہیں وہ اب تک اپنی گرفتاری کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ جو اطلاعات ہم تک پہنچ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ زمان پارک میں جو ہے وہ لائٹس بھی اب بند کر دی گئی ہیں, اور جو پولیس اہلکار ہے وہ بھی جو ہے زمان پارک جہاں پہ ان کا گھر ہے, رہائش گاہ عمران خان صاحب کی, وہاں تک پہنچ گئے ہیں. دیکھیں جی, بہت شکریہ آپ کا. جہاں تک بینگ اے پولیٹیکل ورکر بات ہے عمران خان نے گرفتاری کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جس طرح کا سیاست کا سلسلہ چل رہا ہے سالوں سے, یہاں پر سیاستدانوں پر کیس بھی ہوتے ہیں, ہمارے لیڈران پہ بھی کیس ہوئے ہیں, اور انہوں نے جیلوں میں. آصف علی زرداری صاحب نے 10 سے 11 سال جیل کاٹی, اور کوئی بھی کیس پروو نہیں ہوا ان کے اوپر, کوئی بھی گناہ ان کو پروو نہیں ہوا. لیکن وہ گئے. اس سے پہلے اپنی پارٹی کی بات کروں, اس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بات کی ہے. کاظمی صاحب ہمارا سینئر تجزیہ کار ہیں, خود کہہ رہے ہیں کہ وہ نڈر لیڈر تھے, انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی, جہاز چھوڑ دیا اور پھانسی قبول کر لی. اس کے بعد شہید بی بی ہماری عورت ہو کے چھوٹے بچے ہاتھ میں لے کے جاتی تھی شوہر سے ملنے, خود بھی وہ گرفتار ہوئی. بھٹو صاحب کے وقت میں, بھٹو صاحب کے بعد بھی نواز شریف صاحب گرفتار ہوئے ہیں, مریم نواز بڑا عرصہ گرفتار رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کو گرفتاری. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو کسی چیز کا ڈر ہے؟ بالکل ڈر ہے نا, خوف ہے, ظاہر سی بات ہے. جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ورکروں کو بھئی آپ جیل بھرو,
खुद वो छुप के बैठा हुआ है ज़मान पार्क में, और जब भी कोई बात होती है तो ट्विटर पर ट्रेंड चलता है कि जल्दी ज़मान पार्क पहुंचो जी। तो ये तो मतलब खौफ है, एक डर है, पता नहीं किस चीज़ का उनको। हालांकि वो पाकिस्तान से अगर प्यार करते हैं, अगर पाकिस्तान के लिए सियासत करते हैं, जो क्लेम करते हैं, हो सकता है ऐसे भी तो हो सकता था कि ज़ाहिर है खान साहब ने मनाजिर देखे होंगे, टीवी चैनल्स पे जो है मनाजिर थे कि कारकुनों पे तशद्दुद किया जा रहा है, आम आवाम और पुलिस एहलकार में जो है वो तसादुम हो रहा था, खान साहब ये सब कुछ देख रहे थे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि खान साहब फ्रंट पे आ जाएं और कहें कि जी मैं अपनी गिरफ्तारी देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरे कारकुनों को जो है वो कुछ किया जाए या उन पर तशद्दुद किया जाए, क्योंकि कारकुनों की जब हम बात करते हैं तो उसमें सिर्फ मर्द हजरात नहीं होते, उसमें खवातीन भी होती हैं। बात तो वही है ना। लेकिन अगर आप लीडर हैं, अगर आप कहते हैं कि मैं पार्टी का सरबराह हूँ, तो आपके वर्कर आपकी शील्ड बने हुए हैं, आप एंजॉय करें इस बात को, चुप के बैठे हुए, आप निकल आए ना बाहर। आपकी वाली बात है कि आप फ्रंट पे आ जाए, दरवाजे पे आ जाए कि हाँ मैं आ गया हूँ, ले चले मुझे थाने, ले चले मुझे जेल। तो सियासतदान का मैं समझता हूँ जेल, पाकिस्तान के अंदर सियासतदान के लिए जेल, गिरफ्तारी, केसेस, ये उनके ज़ेवरात हैं जो उनको पहनने चाहिए। जब जेल जाएंगे तो क्या होगा, कोई इनको फांसी आ जाएगी। क्या किया इन्होंने? तोशाखाना केस है, खुद ही कहते पीटीआई कुछ भी नहीं है, मामूली सा केस है, घड़ी का केस है। तो भाई जब घड़ी का केस है, मामूली केस है, तो चले जाए जेल। सब लोग जब जेल में गए हैं, सियासतदान कौन सा सियासतदान जेल में नहीं गया? अल्ताफ हुसैन से लेके आसिफ जरदारी साहब तक सब जेल में गए। हमारी मोहतरमा अदी फरियाल टालपुर साहब औरतों के वो जेल में गई, उन्होंने पेशियां भुगती हैं। तो आप क्या आसमान से उतरे हैं क्या? अभी हमारी बहन ने बात की कि जी आप कंपेरिजन क्यों कर रहे हैं दूसरों का, इमरान खान है तो इमरान खान है, तो भी इमरान खान आसमान से उतरा है, वो भी इंसान है, इस मुल्क का रहायशी है, पॉलिटिकल वर्कर है, पॉलिटिकल लीडर है। जब दूसरे जा सकते हैं जेल तो ये क्यों नहीं जा सकता? बिल्कुल ठीक है। राबिया का रुख करेंगे। राबिया, हमारी बात रह गई थी क्योंकि जब ऑपोजिशन ये कहती है कि इमरान खान साहब को जब गिरफ्तार करने के लिए हम जाते हैं तो वहाँ पे कारकुनों की जो है एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद होती है। पीटीआई के अरकान क्या अवाम के जोर पर जो है वो कानून को हाथ में लेना चाहते हैं? तो खतीजा, मैं उनकी भाई की बात सुन रही थी। आई थिंक इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी इसके ऊपर। पहली बात तो ये कि आसमान से तो नहीं उतरे, लेकिन इस मुल्क की उन्होंने कहा कि सियासत का रिवाज है और जेवर होता है कि वो जेल जाए। तो मेरे ख्याल से ये रिवाज सिर्फ पाकिस्तान के ही अंदर है जी, बिल्कुल। कि यहाँ पर बेसिकली जेल जाने को जेवर समझा जाता है, या ये समझा जाता है कि जी हाँ अच्छी बात है कि इसके ऊपर इसको पॉपुलैरिटी मिलेगी अगर ये जेल जाएगा, और सियासत के अंदर उसका जो है वो और रुतबा और मकाम जो है वो ऊंचा हो जाएगा। ये जो जहनियत है ना हमारी, इसने बेसिकली हमारे पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को बेसिकली हाईजैक कर दिया है। हम चाहते हैं कि जब जैसे ही बेसिकली आप आज की मिसाल देख लीजिए, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 2 दिन पहले जो है अरसलान ताज को जो है वो घर से उठा लिया गया, रात 4 बजे उनके घर के कमरे के दरवाजे तोड़ के अंदर गए और लोग उनको उठा के ले गए। 16 घंटे बाद उनको याद आया कि जी एक पुरानी FIR है नामालूम अफराद की, उसके अंदर उनको बुक किया गया। अब हम ये कहें कि जी अरसलान ताज जो है वो चला गया है जेल, तो बड़ी अच्छी बात है, उसकी तो सियासत जो है वो अच्छी हो जाएगी। मेरे हिसाब से आज हम खुद दुरानी साहब, ठीक है, जो स्पीकर हैं, इनके ऑब्वियसली कोलीग भी हैं पीपल्स पार्टी के, वो आज हमें बता रहे थे कि 8 घंटे तक मेरे घर के अंदर लोग मौजूद रहे और बेसिकली मेरे डिफरेंट इंतकामी कार्रवाई कह रही हैं आप? इंतकामी कार्रवाई की गई, और उसके बाद वो आज भी 14 दिन के बाद जो है वो जाकर अपनी पेशियां भुगताते हैं बेल के लिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि देखें, अगर आप ये समझते हैं कि जी जो कुछ बीबी के दौर में हुआ जब वो वापस आई थी, और मैं फिर रिपीट करूंगी इस बात को कि जब लोगों को बेसिकली सड़कों पे उनके काफिले के साथ जा रहे थे, तो क्या उन वर्कर्स को काफिले के लिए बीबी ने बाहर बुलाया था उनको कि आ जाओ और मेरी ह्यूमन शील्ड बन जाओ? तो इमरान खान साहब जो है वो बेसिकली वो ये नहीं कह रहे कि जी आप वर्कर्स आए और मुझे बचा लें। हम नहीं चाहते, क्योंकि इस मुल्क के अंदर अकाउंटेबिलिटी का कोई निजाम नहीं है। यहाँ पर बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जी प्लीज आप कंटिन्यू करें, क्योंकि वो भी आपकी बात को जो है वो कोट करना चाह रहे हैं पीपल्स पार्टी से। मेरा अर्ज ये है कि बीबी कह रही हैं मोहतरमा मेरी बहन राबिया कि जी बार बार बीबी का नाम ले रही है ना। बीबी तो दुबई से आई थी पाकिस्तान के अवाम के लिए, पाकिस्तान की कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए। वो तो दुबई से पाकिस्तान आई थी।
یہ تو آپ کے خلاف کلیئر وارنٹس نکلے ہوئے ہیں, آپ کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں اور آپ بار بار لوگوں کو بلا رہے ہیں. لیکن بی بی کی مقبولیت تھی نا, ٹویٹر کو استعمال کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو بلا رہے ہیں کہ جلدی زمان پاک پہنچو, عمران خان گرفتار ہو رہا ہے. وہ تو بی بی کے میں بھی ادنا ورکر, ہم تو جانسار تھے. بی بی جب دبئی سے آئی تھی تو ہم لوگوں کی جو شیلڈ تھی ان کو بچانے کے لیے تھی, خدا نخواستہ کوئی حملہ نہ ہو جائے, خدا نخواستہ کوئی بم نہ پھٹ جائے. لیکن یہ تو گرفتار ہونے جا رہے ہیں نا, یہ تو گرفتار کیونکہ حملہ ہو چکا ہے. دیکھیں میں عرض کروں, حملہ دور کی بات ہے, وہ اس وقت ہوا, اب حملہ انہوں نے خود کروایا, کس نے کرایا وہ بھی الگ سوال ہے. لیکن اب بار ایسی باتیں تو نہ کریں کہ حملہ خود کروایا. میرا عرض یہ ہے کہ بار بار عمران خان کو لے کے بی بی سے موت نہ کریں, عمران خان کو لے کے ذوالفقار علی بھٹو سے موت نہ کریں, یہ تو ناممکن ہے. عمران خان میں اور بی بی میں دن رات کا فرق ہے. عمران خان سیاسی بندہ ہی نہیں ہے, اس کو سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے چیزوں کا نا. تو میرا خیال ہے بار بار بی بی کا نام لے کے اور آصف زرداری صاحب کا نام لے کے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام لے کے عمران خان کو نہ کرے کمپیئر. عمران خان ڈرپوک آدمی ہے, اگر بہادر ہوتا تو کب کا جا چکا ہوتا, جیل میں جا چکا ہوتا, سماعت فیس کر رہا ہوتا, کیسز فیس کر رہا ہوتا. خان صاحب, میں تو خواتین ہوں, پیپلز پارٹی تو خواتین کا بہت احترام کرتی ہے. بے نظیر بھٹو صاحبہ جو تھی وہ آپ کی پرائم منسٹر تھی, ہماری پرائم منسٹر. میرا تو تھوڑا احترام کر لے سر. جی ہمایوں صاحب, جو ہم بات کریں انتقامی کارروائی کے حوالے سے, ارسلان تاج کا آپ کا بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے کہ انہیں جو ہے گرفتار کر لیا گیا. کن بیسس پہ کیا گیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پریشرائز کر رہی ہے ایم پی اے کو, ارسلان تاج کو. دیکھیں, میں تھوڑی سی حقائق کی طرف جاؤں گا نا, تھوڑی سی کڑوے سچ کی طرف جاؤں گا, شاید دونوں بھائی کو بھی برا لگے, بہن کو بھی برا لگے. یہ ایگزامپلس تو کوڈ انہوں نے خود کی تھی جب کیپٹن صفدر کا ہوٹل کا دروازہ توڑ کر اس کو گرفتار کیا تھا. یہ تو ایگزامپل انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے اندر سیٹل کی تھی, خود ہی کیا انہوں نے. اس کے بعد دیکھیں مریم کو اگر اندر ڈالا تو مریم کو تو باپ کے کیس پہ ہی ڈالا نا اندر, تو اس کی بیٹی کو ڈال دیا انہوں نے. اس کے بعد نیب کے چیئرمین کی ویڈیو, یہ کہہ رہی ہیں آڈیو اور ویڈیو لیک کی, نیب کے چیئرمین کی آڈیو تو اور ویڈیو انہوں نے خان صاحب نے خود لیک کی تھی. اس کے بعد اس نیب کے چیئرمین کو استعمال کرتے رہے, جس پہ چاہتے رہے کیسز بنواتے رہے. رانا ثناء اللہ والا کیس ہے, میں کس کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا ہوا, جو غلط ہے وہ غلط ہے. قانون کی بالادستی کہہ رہے ہیں اس ملک میں ہے نہیں. 4.5 سال آپ کو ملی تھی نا شیروانی, پرائم منسٹر کی شیروانی پہن کر. لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بہت پہلے جو ایف آئی آر تھی اس پہ اپلائی کیا گیا, اس پہ ارسلان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا. میری بہن اسمبلی کے اندر آپ پاور پہ تھے, جس پیپلز پارٹی کو آج آپ برا کہہ رہے ہیں, کل آپ کے پاس سینٹ میں اکثریت نہیں تھی, آپ نے 14 ووٹ اسی پیپلز پارٹی سے لے کر اپنا چیئرمین بنایا تھا. اس وقت ہاؤس ٹریڈنگ آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی کہ آپ ہاؤس ٹریڈنگ کر رہی ہیں اسمبلی کے اندر. جب آپ کی حکومت کو خطرہ ہے یا آپ کے خلاف کوئی ہو جائے, آپ یہ تاثر تو پاکستان میں دیکھیں, اگر جس نے بھی کرپشن کی اس کی سزا اور جزا کا عمل پاکستان میں تو شروع سے نہیں رہا. 4.5 سال آپ کو تو عوام اسی وعدے پہ منتخب کر کے لے کے آئی تھی کہ آپ ایک نیا سسٹم پاکستان کے اندر لائیں گے, آپ پاکستان میں وہ پرانے نظام کو بدلیں گے, پاکستان کے اندر تبدیلی لے کے آئیں گے. بدقسمتی سے وہ تبدیلی کیا آئی, آپ نے آئی ایم ایف کے آگے ہمیں اس پاکستانی قوم کو ایسا برباد کر دیا ہے. آپ نے جو قرض کا ریشیو 2018 سے پہلے اٹھا کر دیکھ لیں, اور آج دیکھ لیں میں اضافہ کر دیا گیا ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آپ کے مطالبات سن رہی ہے, دیکھ رہی ہے. دیکھیں میری بہن, اس کے لیے ہم نے بڑی بھاگ دوڑ کی ہے, اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ابھی کوئی اتنی بڑی جیت نہیں ہے. ہماری کراچی والوں کے لیے تھوڑی سی جیت ہے. ہم نے اسی کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن سے بھی بائیکاٹ کیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو 1.60 کروڑ جو کراچی کی آبادی گنی گئی ہے, اس پہ ہم 70 سے 73 سیٹیں کہہ رہے تھے, انہوں نے 53 اس پہ ایکسیپٹ کی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو سینسس, یہ بھی دیکھیں ہم نے 5 سال کے اندر دوبارہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا, دوبارہ سینسس ہو رہا ہے. ہم نے سینسس کی طرف لوگوں کو لے کے گئے, اور میں سمجھتا ہوں اس کراچی کی عوام کہیں سے بھی 4 کروڑ سے کم نہیں ہے کراچی کی آبادی. اور جس دن 4 کروڑ پہ آ جائے گی تو 1.60 کروڑ پہ آپ 399 سیٹیں دے رہے ہیں. لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ لوگوں کی ناراضگی تھی, میرا خیال ہے وہ اب کم ہو گئی ہوگی. دیکھیں نہیں, ابھی تو سینسس پہ ہمارے ہیں کچھ ایشوز ہیں, ابھی چل رہے ہیں. اگر سینسس پہ ہمارے کچھ تحفظات ہیں, ہم نے تمام ڈی سیز آفس میں بھی جا کر وہ ہمارے لوگوں نے پریزنٹیشنز دی ہے کہ جس طرح کہیں علاقوں میں 5 سال سے کم عمر بچوں کو آپ گننے سے قاصر تھے, اور کہیں آپ کہہ رہے تھے کہ جو اگر اپنی ہوئی زبان الٹرنیٹ لکھوا رہے. دیکھیں کراچی میں رہنے والا ہر بندہ, چاہے وہ پختون ہو, چاہے وہ سندھی ہو, چاہے وہ مہاجر ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ ہزارے وال ہو, بنگالی ہو, کشمیری ہو, وہ کراچی میں رہ کر کراچی کے جو آپ کی کراچی کا پیکج ہے اس کو استعمال کرتا ہے. اس کو کراچی میں رہنے کے لیے پانی چاہیے, اس کو کراچی میں رہنے کے لیے ٹرانسپورٹیشن چاہیے, اس کو کراچی میں رہنے کے لیے سرکاری اسپتال میں دوائی چاہیے, اس میں کو کراچی میں رہنے کے لیے پیلے نیلے اسکول میں تعلیم چاہیے. اگر آپ اس حساب سے کراچی کو گنیں گے نہیں تو اس حساب سے سینسس کی بنیاد پر آپ بجٹ, ابھی بھی جو بجٹ مل رہا ہے ہمارے اس میں بھی اختلافات ہیں. ہم کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کے بعد 18A ہونی
ہونی چاہیے, 18B ہونی چاہیے. سینسس کی پہلے تو سینسس کو پراپر لے لیا جائے, اس کے بعد بلدیات میں جو چیئرمین چاہے وہ پیپلز پارٹی کا جیتے, چاہے وہ نون لیگ کا جیتے, چاہے وہ PTI کا جیتے, XYZ کا جیتے, ہم کہتے ہیں کہ آپ سینسس کی بنیاد پر اس کو دوبارہ ری آرگنائز کریں, 600-700 یوسیاں جو شہر کی بنتی ہیں وہ بنائیں, اس کے بعد تمام یوسی چیئرمینس کو اختیار کریں. یہ جو فنڈ صرف وزیر اعلیٰ, پہلے 4 پرائم منسٹر سے لے کر 4 وزیر اعلیٰ کی جیبوں میں پارک ہو جاتا ہے اور وہ نیچے ترسیل نہیں ہوتی اس کی, تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ فنڈ کو بھی 18A کے بعد 18B 18C کے تحت یوسی وائز اتارا جائے, تاکہ لوگوں کے جو مسئلے ہیں نا, اس وقت دیکھیں مہنگائی کا ریشیو اس وقت اتنا بڑھ گیا ہے کہ 25-30 ہزار تنخواہ لینے والا خودکشیاں کر رہا ہے, کیونکہ آپ سرکاری اسپتالوں میں اس کو دوائی نہیں دے رہے, آپ سرکاری اسپتالوں میں اس کو علاج نہیں دے رہے, آپ پیلے نیلے اسکول میں اس کو تعلیم نہیں دے رہے, آپ اس کو پینے کا پانی اس کا اپنا جو لائنوں میں آنا چاہیے اس کو ٹینکر مافیا کے ذریعے بیچ رہے ہیں. محسن کاظمی صاحب, کیا دیکھتے ہیں آپ کہ اگر عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جاتا ہے تو ان کی کیمپین پہ اس کا کیا فرق پڑے گا؟ ہاں, جہاں تک گرفتاری کا کیمپین پہ تو فرق نہیں پڑے گا. میں وجہ آپ کو بتائی, وہ صرف اس لیے بھاگ رہے تھے ابھی کم از کم کہ اتوار کا جو جلسہ ہے ان کا مینار پاکستان والا وہ ہو جائے. اب اس سے پہلے ان کی گرفتاری کی جا رہی ہے. گرفتاری بڑی پلاننگ سے کی جا رہی ہے, میں آپ کو بار بار بتایا. اگر سیدھا کورٹ لے جانا ہوتا اور سیدھا جیل لے جانا ہوتا تو وہ ابھی چلا جاتا جا کے, چلو مجھے جیل میں بند کر دو. تو یہ بات تو ہو نہیں رہی, اور وہاں کیا سلوک ہوتا ہے یہ آپ سب کو پتا ہے. ہمارے سیاسی صورتحال کس جانب آپ کو جاتی دکھائی دے رہی ہے؟ کیونکہ کراچی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے جو اراکین ہیں, کارکن ہیں, وہ دھرنے پہ بیٹھ گئے ہیں. پھر لاہور میں بھی کچھ ایسی مناظر جو ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے, اس وقت تو سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہے عام انتخابات کا, جس کو ایک پارٹی کہتی ہونے دیا جائے, ایک کہتی نہیں ہونے دیے. تو جو کہتی نہیں ہونے دیں گے پاور میں وہ ہے اس وقت. اب ان کا مقصد ہے اگر یہ ہلا گلا ہوا, ہنگامہ ہوا, گولیاں چلی, شہید ہوئے, تو پھر کل ہمارے پاس ایک جواز ہوا کہ صاحب الیکشن نہیں کرا سکتے, تو جیت پھر بھی حکومت کی ہوگی. آج بھی حکومت کی ہے. میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر آج یہ کورٹ گئے تھے, کورٹ کے اندر اعتراض نہ لگتا, اسلام آباد کی کورٹ میں گئے تھے, تو آج ہی ان کا فیصلہ ہو جاتا ہے. ان کے وارنٹ جو ہے جس طرح پہلے معطل ہوئے یہ بھی ہو جاتے ہیں معطل. اس میں ہو گیا لیٹ, اب کیس ہو گیا خراب. اور خان صاحب ان کے ہاتھ اگر کل تک نہیں لگے تو وہ آرڈر آ جائیں گے. مجھے یقین ہے کہ صبح تک اس قسم کے ان کے آرڈر آ جائیں گے. نااہل کیا جا سکتا ہے عمران خان صاحب کو؟ کیا ہم ایسا دیکھ رہے ہیں؟ وائٹ کیس میں سمجھتا ہوں کہ جی نااہل کیا جا سکتا ہے خان صاحب کو؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ نہیں, دیکھیں, خان صاحب کو اگر اریسٹ کر لیا تو میرے لیے کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے. سیاست کے اندر گرفتاریاں ہوتی ہیں اور دینی پڑتی ہیں, یہی قربانیوں کا حصہ ہے. لیکن میں نے وہ وجوہات آپ کو بتائی. ایک چھوٹی سی مثال دوں, ان سب سے سینئر ایج ہوں میں. خمینی صاحب نے جب تحریک چلائی تو ایران کے بادشاہ نے ان کے خلاف فتوے دے دیے, جان سے مارنے کی جب دے دیا تو انہی نے ایران کو چھوڑا اور جا کے کویت میں بیٹھ گئے. کویت سے نکلوا دیا تو جا کے فرانس میں بیٹھ گئے. وہاں سے بیٹھ کے تحریک چلائی اور پورا انقلاب کامیابی کے ساتھ انہوں نے پورا کیا. میرا کہنے کا مقصد یہ کہ عمران خان جو ہے وہ سیاست نہیں کر رہے ہیں اس وقت, نہ انہیں سیاست آتی ہے, انہیں جو ہے غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. اس پہ مزید بھی بات کریں گے آفٹر اے شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس.